माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने बुला शाह साहिब को उम्र खिजरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके से ऐसे उलमा का साया ता क़यामत हम सबके सरों पर कायम व दायम फरमाए। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह बड़े ही हसीन व जमील अंदाज में जिस तरह पहले आप अहबाब ने खिताब समात फरमाया, इसी तरह इंशाअल्लाह एक और सैयदजादे की ज़ुबान से हम दास्ताने करबला सुनेंगे। तमामी अहबाब जहाँ जहाँ भी खड़े हैं आप बैठ जाएं। क़िबला शाह साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं और आप बैठ जाएं। तमामी अहबाब बैठ जाएं। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर अज़ल से है, अब तक रहेगा। और हुजूर का जिक्र करने वाले, हुजूर की सना करने वाले, हुजूर की नात पढ़ने वाले न मिट सकते हैं, न मिटाए जा सकते हैं। आप तमामी अहबाब अपने बैठने का सबूत दें और नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, बाआवाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत ही हसीन व जमील अंदाज में आपने खिताब समात फरमाया है, लेकिन जिस अंदाज में आपने खिताब समात फरमाया है अभी आवाज उस मकाम तक नहीं पहुंची। नाराए तकबीर और हाथों को बुलंद करते हुए जवाब दीजिए नाराए तकबीर। एक हाथ को बुलंद करे हर आदमी, किसी का हाथ नीचे न हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके रसूल करीम से वफा का सबूत देते हुए जवाब दीजिए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तमाम अहबाब आवाज को बुलंद कीजिए लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अहबाबे ज़िमकान, पूरी कायनात इस बात से वाकिफ है, हर जमाने वाला, हर वो बंदा इस बात से वाकिफ है जिसने कलमा हुजूर का पढ़ा है, जिसने नाम सरकार का लिया है। वो गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये सदा दे रहा है, लोगों हुसैन मदीने से चला, करबला में आया, नबी की इज्जत का पहरा दिया। वो मिशर करबला से बगदाद आया, बगदाद से चला और बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी तक पहुंचा। और ये वो नारा है जो सियासी नहीं है, ये वो नारा है जो दुनिया वालों का नारा नहीं, ये वो नारा है जो मक्के के चौक में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लगाया। ये वो नारा है जो जनाबे वाला फरूक आज़म ने लगाया। तो इसी नारे के साथ हमने दावत खिताब देनी है। आप आवाज़ बुलंद जरा नारे का जवाब दें। ताजदारे खत्मे नबूवत, तीन दफा आपने कहना है ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीन मर्तबा आपने कहना है और एक आवाज में कहना है ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। अहबाब ज़िमकान, आपके महकते हुए चेहरे
اور آج کی اس عظیم بزم کے ہمارے مہمان خطیب پاکستان، واعظ خوش لحان، عظیم مذہبی ثقالت، پیر طریقت پروفیسر پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب آستانہ عالیہ ملتان شریف سے تشریف لائے، بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس بڑی محفل میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے امام کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نانا اتنی کم آواز نہیں، نعرہ تکبیر، اور آواز کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میری آواز بالکل سادہ کر دیں، ایک آواز کر دیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، مزید بھی سادہ کر دیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن رہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، میاں نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن رہے، تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، او تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر، قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں کچھ ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔
مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج، پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج۔ قبلہ صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس پاک مٹی سے گزرے، قبلہ آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ اس نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ذکر حسین کے محفل میں آنے والوں، ذکر حسین کی بزم سجانے والوں، اتنا چرچا میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے پیر امام حسین کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حسین کے نام کا ہے، گلی گلی میرے پیر امام حسین کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قبلہ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی انتظامیہ جب حسین کے نام کے ذکر کی محفل سجاتی ہے تو حسین کے عاشقوں کو اکٹھا کر کے پتہ ہی انتظامیہ کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار۔ آج کے خطاب کا پہلا اور آخری جملہ ایک ہی شعر میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یزید چند دہندہ راج کر گئے، یزید چند دہندہ راج کر گئے، میاں یزید چند دہندہ راج کر گئے۔ حسین حسین کرنے والوں، ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، ذکر حسین کی بزم سجانے والوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر۔ کسی نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بچے جیونی جوڑی جیوی، یزید دی بیعت کر گن اپنی بھی جان بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی بھی جان بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی ہندی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے، اوے ہندی بیعت کرن جڑا باندر نچیں دے، اوے ہندی بیعت کرن جڑا شرابہ پین دے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، سونے سونے ہاتھ اٹھا کے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھن ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھن میرے نانے نبی نے چمیا ہے، ایک کٹوا تے سکدا مگر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا۔ جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی، او شراب پی کے علی علی کرن والیا، شرابہ پی کے حسین یا حسین کرنا لیا، کچھ سوچے تا ہاں ذرا شرم تا کرے ہاں، تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نہ۔ اور جی میں انشاءاللہ تیرے پیر مرشد امام حسین نے قبلہ شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تے رشتہ داریاں بھی شرابیاں نہ۔ شرابی نال یاری لے سے، شرابی تے کوئی تباہ کر مرے سی تیری اولاد نو بھی بلکہ تیری نسل نو بھی تباہ کر مرے۔ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، اے نوجوان جی میں شالا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت مریوں تو مولا حسین دا غلام علی موت مر سے۔ لکھ تھی میں شیشہ اٹھا در اپنی شکل دے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تکو حضرت انسان بنا کے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے تکو حضرت انسان بنا کے، سبحان اللہ،
شیشے چاہویں اپنی شکل دیکھیاں جوان دے جتھے رہ گئے یہ میرے جڑے بزرگ حضرات ہیں چٹی داڑھی ہے بابے جی ہیں اون ادھر میں حسین دا مولا حسین دا دیوانہ حسین دے نا تو اپنا سب کچھ قربان کرنے والا لیکن بابا جی جھوٹ بولنا تو باز نہیں آتا بابا جی جھوٹ بولنا تو باز میری چٹی داڑھی بھی والتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بابا آدم میں حسین دا غلام مولا حسین دا نوکر چٹی داڑھی تھی کہ جھوٹ بولن تو باز جڑے جوانی وچ کالے کرتوت ہن اج بھی اوے کالے کرتوت ہن اور جی میں شالا ہے تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی ہمیں نبی دا امتی بولنے جھوٹ اے تیری عمر ہے شراباں پیون دی ہمیں سونے محمد دا امتی پیون شراباں ہوئے مولا حسین دا غلام پی میں چرسا پی میں بھنگا میرے اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے مرنے کے بعد میرے مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے حسین کو کیا منہ دکھاؤ جی میں شالا تیری عمر ہے شرابہ پیون دی تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی تیری عمر ہے جوا کھیلن دی بابا جی دی چٹی داڑھی تھی گئی قبر دلتا تھی گئی نہ قرآن دے نزدیک میں دے نہ نماز دے نزدیک میں دے چوک دے وچ بہ کے پتے اُتے پتہ ٹھوکی تاس کھیڑدا پہ جی میں شالا تیری عمر ہے جوا کھیلن دی اگر جوا کھیڑدا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا کسن جا تو کیسے منہ نال گل کرے نے نہ مراد تیرے دا پیو جوا کھیڑدا مریا نسل نو لکھا نالا شاہ جی پھر کی کریے میدہ بے نیاز فرمندہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَ جدہ رب فرصت دے بھی جدہ اولاد کما کے تلی ترکھی تو مرتوجہ رب والے پاسے کی اب کس کس کا رونا رویا جائے ہائیو میں کو میڈا ڈک میں کو تیڈا ڈک میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک جتھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولیستان دا ڈک اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیوں دے قبرستان اب جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگا میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جب خود میدان کربلا میں جا رہے تھے میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے شہزاد حضرت امام زین العابدین کو بلایا بیٹے میرے پاس آؤ بیمار بیٹا اٹھ کر آیا جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر میں بیٹے میرے لخت جگر میرے نور نظر میں جا رہا ہوں پتہ نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گا پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں قبلہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے یہ جو نوجوان بیٹھے نا میں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں بیٹے پہلی نصیحت کیا تھی بیٹے دیکھ تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے اتنی بڑی آزمائشیں آئی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کو قربان ہوتا دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرا اکبر لٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے میرا اصغر لٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے میرا اون و محمد چلا گیا میری ان آنکھوں کے سامنے میرے قاسم کا شباب لٹ گیا بیٹا دیکھ تیرے مالک کے نام پر تیرے بابے نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا کبھی اپنے رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا اپنے رب کے حضور شکوہ کبھی نہ شکری قبلہ اگر ہمارے محلے میں کسی باپ کا کوئی ایک بیٹا فوت ہو جائے تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے سارا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا جب بیٹے کی لاش جاتی ہے میت جنازہ جاتا ہے تو 4 بندے اس باپ کو سہارا دے کر اسے اٹھاتے ہیں لیکن باپ اٹھ نہیں پاتا اگر کوئی دیکھ لے میاں یہ بیچارہ کون ہے غم زدہ یہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا تو لوگ کہتے ہیں میاں وہ جو سامنے لاشا جا رہا ہے نا
یہ اس بیچارے کے بیٹی کی لاش جا رہی ہے، اس لیے یہ بیچارہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ آئے نوجوان بیٹے کی جدائی نے باپ کی کمر توڑ دی، نوجوان بیٹے کی موت نے باپ کا جگرا پھاڑ دیا، نوجوان بیٹے کی موت نے باپ کا کلیجہ پھاڑ دیا ہے۔ آئے باپ کا ایک بیٹا فوت ہوا، باپ کا ایک بیٹا اللہ کو پیارا ہوا، باپ کی کمر ٹوٹ گئی، باپ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، میں قربان نہ جاؤں، کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے۔ قبلہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی کتنی؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کتنی؟ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، خیمے تک لے جانے کے بعد بھی میرا پیر امام حسین یہ نہیں کہتا کہ میرا جگرہ پھٹ گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے یزیدیو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی؟ کیا حسین کے سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا او نادانو، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ بیٹا دیکھ، تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے لیکن اللہ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ناشکری، کبھی ناشکری۔ بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ کیا آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مولا حسین پاک نے شکر پڑھا تھا؟ کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ اور کیا ہم شکر نہیں کرتے؟ جی جی ہم بھی شکر کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی لاٹری نکل آتی، اور میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب قرآن اندازے میں موٹر سائیکل نکل آتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب گھر میں قبلہ کوئی مہمان آ جائے، اگر مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے جی سارا کچھ میں گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارے شکر کی آلہ۔ بیٹے شکر کا دامن، شکر کا دامن۔ یہ آپ میرے چہرہ دیکھ رہے ہیں سار، میرے چہرے کی طرف دیکھیں نا، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، چھوٹی سی کھوپڑی 4-5 کروڑ کی تو یہی میری چھوٹی سی کھوپڑی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی وہ کیسے؟ اتنا مہنگا چہرہ۔ اگر آپ مجھے کہیں نا شاہ جی ہم آپ کو 4 کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ ہمیں دونوں آنکھیں نکال کے دے دیں، میں نہیں دوں گا۔ اچھا پھر اس طرح کریں، ہم آپ کو 5 کروڑ دیتے ہیں، آپ اپنا ناک کاٹ کے دے دیں، یا میں آپ لوگوں کو کہوں دیں گے؟ اتنا قیمتی ناک 5 کروڑ روپے میں بیچ دیں؟ اچھا پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جو 2 پلکیں ہیں، ان 2 پلکوں میں سے ایک پلک کے بال اگر جھڑ جائیں تو قبلہ میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں، لاکھوں روپے لگا دیں۔ قبلہ یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کروڑوں روپے کی ہیں۔ کیا خدا نہ کرے کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے تو کروڑوں روپے لگا دے گا کسی نہ کسی طرح اس بال کے اوپر دوسرا بال آ جائے۔ پھر میں مزے کی بات نہ بتاؤں، اتنا کروڑوں روپے جیسا سرمایہ اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے، اور کبھی اس کا بل بھی، کبھی اس کا بل بھی۔ پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کریں۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا، 10 دن ہاسپٹل میں پڑا رہا، 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی تو بابا جی زاروں قطار رونے لگے۔ 5 لاکھ کا بل
بابا جی زاروں کے تاروں نے، ڈاکٹر صاحب باہر ہے، بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دے کر بابا جی زاروں کا تار رو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، آپ روئیں مت، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں، آپ روئیں مت، تھوڑا بل۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنا بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، الحمدللہ اللہ کا دیے سب کچھ ہے، میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں۔ اور بابا جی جب آپ ہیں بھی اتنے زیادہ امیر، 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ خدا کے لیے جوانوں، اس بابا جی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں، زاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں، تو اس فقیر اللہ والے نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کریں۔ بیٹا شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ دوسرا، تیسرا وسط کے ماشاء اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیرے کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا؟ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں۔ چوتھا بیٹے، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے مالک میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری بندگی بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے، تو لائق ہی عبادت کے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی میں نے کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا میں نے کوئی نئی بات سنی۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ شخص نے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کہا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا جی وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جوانو، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور آخر میں میں جو تمہیں دینے آیا تھا وہ یہ ہے جوانو، خدا کے لیے اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے، خدا کے اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میں جو کہنے آیا تھا جوانو، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دے۔ قبلہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا قبلہ، یہ تکلیف ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر آتی ہوئی آخر تک اس بندے کے پاس آ ہی جاتی ہے جو جس کے منہ سے، جس کے اندر سے یہ تکلیف نکلی تھی۔ اللہ، وہ ایک مالک تھا، اس کو آیا غصہ آیا کسی بات پر، اس نے غلام کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ جیسے ہی غلام کو تھپڑ لگا اب اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، اپنے مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ وہ شام کو غلام گھر گیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جاتے ہوئے بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ بیچاری کیا کرتی،
شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، ساتھ میں ایک بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا. اس بیوی نے کیا کیا؟ بڑے والے بیٹے کو تھپڑ رسید کر. اب جیسے ہی بڑے والے بیٹے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن کیا کرتا، ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا. اس بڑے والے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر. اب جیسے چھوٹے بچے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اب اس کو بھی غصہ آیا، اس بچے نے کیا کیا، غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر سے اٹھا، باہر نکلا، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید. ہنسنے کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے. مالک نے کس کو مارا؟ غلام نے کس کو مارا؟ بیوی نے کس کو مارا؟ بیٹے نے کس کو مارا؟ بھائی نے کس کو مارا؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر باہر نکلا، باہر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا. اب کتے کو بھی غصہ آ گیا، کتا گھر سے اٹھا، غصے سے آگ بگولا ہو کر دوڑتا ہوا باہر نکلا. آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا، آتے ہی شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا. تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو مارا تھا. کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا. جوانو، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تم یا نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا. اگر اپنے بوڑھے والدین کی عزت نہیں کر سکتے تم یا نہ کرنا، لیکن بوڑھے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا. اور یہ بھی نہ کہنا ہاں وہ ممدو مرا تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا. تو آگے بڑے والدین بھی، غربت کے مارے والدین بھی رو کر کہتے ہیں بیٹے ایسا کیا ہے، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، ایسا رول ملنگ ایسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں، اور ایسا بکھے پیاسے لوگ ہسے سکو نا آزمات تے کو کیا دے سوں، اور سارے تا ساوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دے ساتھ کو کیا دے. اگر بڑے والدین کی عزت نہیں کر سکتے، خدا کے لیے بڑے والدین کو بے عزت بھی نہ کر، ان کو ذلیل بھی خدا کے لیے. جوانو، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. میں آخری بات دے کے اجازت چاہوں گا، میرا واز ختم، کیونکہ میں 8 بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں اور دیکھ لیں اب ٹائم کتنا ہو گیا ہے. میرا 10 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے میں نے خطاب کرنا تھا، اب ٹائم آپ خود ہی دیکھ لیں. آخری بات دے کے میں اجازت چاہوں گا. آج میں نے خود خطاب نہیں کیا، میں نے صرف حاضری ہی لگائی ہے. قبلہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے. وہ عادت یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا. کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. انسان نے، اب سارے ہی بولیں گے، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ جوانوں، خدا کے لیے یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ جوانوں، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، حق بولنا، سچ بولنا، اچھا اخلاق اپنانا۔ ان سب کچھ کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل۔ اللہ تعالیٰ میری حاضر جتو کی تو ہے اپنے بار میرے صحیح شرط مہربانی فرمائیں۔ جوانوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور یار ایک لمحے کے لیے تو اپنے مفتی سے پوچھ لو، جوانوں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہو نا، شیطان، اسے نکال دو، اور بھائی اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گئے۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر یہ جو فرش بچھا ہے، اس کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے۔ جوانوں، خدا کے لیے اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر۔ علماء کہتے ہیں یہ لذتوں سے بنا بستر ہے، یہ جو پھولوں کا بستر ہے نا، یہ کیا ہے؟ خواہشات سے بنا بستر۔ جوانوں، خدا کے لیے اس خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا، پھولوں کے بستر کے اوپر، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے، اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھی، کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ کیا ہے۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا؟ جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، سر رکھا، لیٹی، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، ہائے 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ قبلہ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دے تیری تے دے دے، مارنے لگے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے روتی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے، روئی کیوں ہے، روئی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہی ہوں
کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ جوانو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میں، اللہ اکبر، اس سے بڑی حدیث کا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تم میں سے کون سا ایسا شخص بیٹھا ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے پھر آج سے ہی توبہ کر لے، پھر میٹھی حدیث نہ سنو، سادے الفاظوں میں کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ مجھ سے ضمانت لے لو۔ کیا؟ سارے بولو کیا؟ میں تمہیں سنا رہا ہوں، امانت دے کے جا رہا ہوں، تم لوگوں نے کل اپنے دوستوں کو بھی سنانا ہے، گھر میں جا کر میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سنانا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ، میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ وہ قبلہ، مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان محل بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ تو کسی نے کہا حضور یہ فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، پیچھے کسی نے اس انصاری کو کہا، میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، میرے حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان کریم آقا کو پسند، تیرا مکان حضور کو پسند، تیرا مکان میرے کریم نبی کو پسند۔ اس نے کہا اچھا، اوے میرا یہ خوبصورت محل میرے آقا کو پسند واقعی نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ میں قربان، جب اس انصاری نے پتہ کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دی، مٹی کے ساتھ مٹی کر دی۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں پچھلے دنوں میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا خوبصورت مکان بن رہا، آج وہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرا دیا ہے، مکان مالک نے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا مکان مالک کو میرے سامنے لاؤ۔ قبلہ مکان مالک سامنے آئے۔ اب میرے کریم نبی نے اس صحابی سے پوچھا، میاں یہ مکان کس نے گرایا ہے؟ کہا جی حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، پوچھا میاں تو نے یہ مکان کیوں گرایا؟ آگے جو صحابی نے جواب دیا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ جب میرے کریم نبی نے پوچھا، صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے، بتا تو صحیح تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ تو یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی، صحابی رو کر کہنے لگا، حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا۔ کیوں گرایا ہے؟ اس لیے کہ میرا مکان آپ کو ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں، کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا اونچی آواز سے نعرے لگا کر ہاتھ لہرانے سے اپنا ہو گیا، لوگوں کو اکٹھا کرنے سے
شاہ صاحب کو ملتان سے بلوا کر یہاں خطاب کرنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیری طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہے، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین و معالینا۔ ماشاءاللہ حضرات ذی وقار تشریف رکھیے، انشاءاللہ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، لنگر شریف آپ کو پیش کیا جائے گا، سارے حضرات تشریف